नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का जो दर्स है वो मदारिस के मुताल्लिक़ है। मदारिस जो है ये इस्लाम के किले हैं। मदरसे का सबसे जो पहला सबक इंसान को मिलता है वो माँ की गोद है। माँ की गोद से इंसान को सबसे पहले सबक मिलता है, वहाँ से तरबियत शुरू हो जाती है। और उसके बाद आपने देखा कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम की इब्तिदा ही में आपने सबसे पहले दारे अरकम को मदरसे के तौर पर जो है वो बनाया और वहाँ पर आपने सहाबा इकराम को कुरान पाक की तालीम और दीन की तालीम जो है वो दी। इसमें जो सबसे बड़ा और अहम वाक़या है कि मदारिस इस्लाम के किले क्यों हैं, वो वाक़या ये है कि आप सब जानते हैं इस बात को कि हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले भी उनकी बहादुरी के और शुजाअत के जो है वो चर्चे थे। कुफ़ार जो है वो उनके ऊपर बड़ा भरोसा करते थे और बड़ा मान करते थे। अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी दो अशखास के बारे में। एक अमर बिन हिशाम जिसको हम अबू जहल कहते हैं और एक उमर बिन खत्ताब के बारे में कि अल्लाह इन दोनों में से यानी एक से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ को हजरत उमर के हक में कबूल किया और वो उमर जो तलवार लेकर जो है वो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहे थे कि खुद जो है वो कत्ल हो गए। खुद जो है वो इस्लाम के जो है वो यानी सिपाही बन गए, हुजूर के गुलाम बन गए। वाक़या तो बहुत बड़ा लंबा है, लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में जब एक सहाबी उनको मिले और उनसे पूछा, हजरत नईम रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं आज इस्लाम की बुनियाद को यानी गोया मैं जो इस्लाम का मरकज है, और मरकज कौन थे उस वक़्त, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, मैं उन्हें ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहले अपने घर का हाल हवाल लीजिए, अपनी बहन को देखिए, आपकी बहन तो मुसलमान हो चुकी हैं। बहरहाल वो बहन के घर गए, वहां पर कुरान पाक की तिलावत सुनी। बहन को मारा पीटा भी है कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया, लेकिन जब उन्होंने सूरत तौहा की आयात पढ़ी, अल्लाह ताला का इतना करम हुआ कि आप पर इतना असर हुआ कि आपने वहां पर गुस्ल फरमाया, वुजू फरमाया और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है वो चल पड़े। आप जो है वो दारे अरकम में मौजूद थे, कांधे पर तलवार थी और आप यानी उस तरफ जा रहे थे। हुजूर पाक सल्लम के जो चाचा हैं हजरत अमीर हमजा, उन्होंने हुजूर पाक सल्लम से अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, उमर जो है वो आ रहा है, अगर वो सही नीयत से आ रहा है तो ठीक है, अगर वो बुरी नीयत से आ रहा है तो मैं उन्हीं की तलवार से उनका सर जो है वो तन से जुदा कर दूंगा। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चाचा अमीर हमजा, घबराने की कोई बात नहीं, ये उमर नहीं आ रहा, मेरी दुआ आ रही है। तो गोया हजरत उमर जब पहुंचे तो उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं नियत तो करके ये आ रहा था कि मैं आपको जो है वो कत्ल कर दूंगा, लेकिन आज मैं आपके कदमों में कत्ल हो गया हूं, मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूं, मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल होना चाहता हूं। तो हुजूर पाक सल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को कलमा पढ़ाया
اور وہ پہاڑیاں اور وہ جگہ جو ہے نعرہ تکبیر سے گونج اٹھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. گویا کہ دار ارقم جو مدرسہ ہے وہ یعنی اسلام کا قلعہ جو ہے وہ ثابت ہوا. اس وجہ سے مدارس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر اہل صفہ کا ایک تھڑا ہے. وہاں مسجد نبوی کے اندر ایک اونچی جگہ ہے جہاں اصحاب صفہ جو ہے وہ صحابہ اکرام وہاں بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے قرآن پاک پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے. میں یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی کا جو فرش ہے، تمام فرش وہ نیچے ہے اور اہل صفہ کا جو وہ چبوترا ہے، وہ تھڑا ہے، وہ فرش سے اونچا ہے. تو یہ جو فرش سے اونچا ہے یہ کیوں ہے؟ حالانکہ اس کو فرش کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا تھا. اس کو اونچا اس لیے رکھا گیا کہ یہ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھنے والوں نے قرآن پاک پڑھا ہے اور ان کا تھڑا باقی فرش سے اونچا ہے. اور یاد رکھو دنیا والوں، جن لوگوں نے جو لوگ بھی قرآن کو حفظ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، جس طرح اہل صفہ کا چبوترا جو ہے وہ باقی فرش سے اونچا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت، منزلت اور قدر بھی پوری دنیا سے اونچی رکھیں گے. بہرحال مدارس جو ہے وہ اسلام کے جو ہے وہ قلعے ہیں. باقی اس سے ہٹ کر آج پوری دنیا میں مدارس جو ہے وہ موجود ہیں. میں یہاں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آج کے ماحول کے اندر ہر گلی کے اندر سکول جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے کھلا ہوا ہے. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی سکول جو ہے وہ کچھ ہٹ کر بنا لیتے، ہر گلی کے اندر سکول کیوں بنایا ہے، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم گھر گھر تعلیم پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہر گلی میں مدرسہ کھل جائے تو بعض لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض لوگ اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں جی جگہ جگہ پر مدرسے کھل گئے ہیں. تو جناب اگر دنیاوی تعلیم کے لیے ہر گلی میں سکول کھل سکتا ہے تو دینی تعلیم کے لیے ہر گلی میں مدرسہ کیوں نہیں کھل سکتا، تاکہ گھر گھر جو ہے وہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ پہنچ جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر کہ جس بستی کے رہنے والے لوگ متقی اور پرہیزگار ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، ذکر اذکار کرنے والے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں اور توبہ کرنے والے ہوں اور صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں اور زمین کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اور کرونا وائرس کی اس موذی مرض وبا کی وجہ سے جو ہے وہ سکول بھی بند کر دیے، مساجد کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا گیا اور مدارس کو بھی فوراً جو ہے وہ بند کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ سکول کو بند کرنے سے بھی طلباء کی جو ہے وہ تعلیمی ماحول، تعلیمی حرج ہوا، ان کا جو ہے وہ وقت ضائع ہوا. اور بالکل اچانک کہ جب امتحانات کے وقت تھے اور اس بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ سکول بند کر دیے گئے، طلباء کا بہت بڑا نقصان ہوا. جہاں وہ سکول کے ماحول میں تعلیم حاصل کرتے تھے، گھروں میں اس طرح کی وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے. لیکن ساتھ ہی مدارس کو بھی بند کر دیا گیا. لیکن میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب یہ کہا گیا کہ بھئی سکول بند کر رہے ہیں تو مدارس بھی بند کرو، لیکن علماء نے اس وقت جو فیصلہ کیا سکول بند کرنے کا وہ بھی ان کا ٹھیک تھا. لیکن اگر ہم جیسے ایک کارکن سے یہ بات پوچھی جاتی تو ہم ضرور اس کی مخالفت کرتے کہ مساجد اور مدارس کو لاک ڈاؤن سے بالکل پاک کیا جائے، مبرک کیا جائے، ان کو استثناء دیا جائے. کیوں دیا جائے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر میں سب سے بڑی احتیاط جو ہے وہ میڈیا نے اور حکومت نے یہ بتائی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور بس یعنی سخت مجبوری کے وقت وہ باہر نکلیں
ورنہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ تو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا مدرسہ ان کے لیے گھر تھا، وہ تو اپنے گھروں میں تھے۔ مدارس کے طلبہ کبھی باہر نہیں نکلتے تھے، وہ ہمیشہ مدرسے کے اندر ہی رہتے تھے۔ تو یہ جو سب سے بڑی احتیاطی تدبیر تھی کہ اپنے گھر میں رہو، مدارس جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ یہ بالکل یعنی کہ ایک لکیر کے فقیر کی طرح مدارس کو بند کر دیا گیا، حالانکہ بچے جو مدارس سے نکل کر پورے علاقوں میں پھیل گئے ہیں، بہتر تھا کہ مدرسہ بند نہ ہوتا اور مدارس کے بچے مدرسوں کے اندر اسی طرح رہتے جس طرح عام لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ دوسرا نقصان کیا ہوا کہ اس موقع پر جو ہے وہ سب سے زیادہ تو انسان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، صبح شام گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، صبح شام قرآن پاک کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، یعنی اللہ سے معافی مانگنے کا ہر طریقہ جو ہے وہ بندہ استعمال کرے۔ تو مدارس کے طلباء اس وقت جو ہے وہ اٹھ کر فجر میں، یعنی ابھی فجر کی اذان ہی نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے تہجد کے ٹائم کے اندر مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی اپنے قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کرو۔ کیا معلوم اس دنیا والوں کو کہ یہ دنیا والے ایک نرم بستر پر سوئے ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ اس کی جو برکات ہیں اس سے ہم محروم ہو گئے۔ صبح شام مدرسے کے طلباء قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، ذکر اذکار کر رہے ہوتے تھے، نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے، تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے، استغفار کر رہے ہوتے تھے۔ اس مدرسے کو بھی لاک ڈاؤن مدرسوں کے اوپر کر کے اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ وہ جو طلباء صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے تھے اس کی برکت سے پورا ملک جو ہے وہ، پوری دنیا جو ہے وہ محروم ہو گئی ہے۔ لہذا یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوا۔ بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتے جس سے اللہ راضی ہو، ہم نے ایسی پابندیاں لگا دی کہ الٹا اللہ پہلے ناراض ہے پھر بھی ہمارے پاس گڑ گڑانے کی جگہ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کائنات کے اندر کسی جگہ پر بھی انسان جب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کی ہر وقت آواز سنتا ہے، لیکن مساجد کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، مدارس کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ یہاں پر انسان تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ اپنے رب سے رشتہ جوڑتا ہے اور پھر رب اور بندے کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر بندہ رب سے مانگتا ہے تو رب کہتا ہے کہ اے فرشتو تم گواہ بن جاؤ، جو کچھ مانگ رہا ہے میں اپنے بندے کو عطا کر رہا ہوں، اور یہ میری رضا چاہتے ہیں تو میں آج ان سے راضی جو ہے وہ ہو گیا ہوں۔ تو بہرحال میں آج یہ گزارش کروں گا کہ فوری طور پر مدارس کو اوپر سے لاک ڈاؤن ختم کیا جائے، اور تاکہ طلباء مدرسوں کے اندر آئیں اور مدرسوں کے اندر وہ قرآن کی تلاوت شروع کریں، ذکر اذکار شروع کریں، استغفار شروع کریں، اور پھر بالکل وہ پابندی کہ آپ گھروں میں رہیں، مدرسے کے طلباء انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس آواز کو حکومتی ایوانوں تک جو ہے یہ آواز پہنچے گی، اور میرے کارکن ہونے کی حیثیت سے میری اس بات کو جو ہے وہ سنا جائے گا اور فوری طور پر مدرسوں سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے کائنات کے اندر کہیں بھی مسلمان موجود ہو، مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق اس طرح ہے جس طرح سر کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکا راس ہو اشتکا کلہ، کہ انسان کے سر میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کا کوئی بھی بال کھینچیں گے تو پورے جسم میں درد ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر مسلمان مردوں اور عورتوں اور بچوں اور بچیوں کے ساتھ اتنے عرصے سے کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، ان کو کتنا لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ کتنے عرصے سے رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ کیا ایک مسلمان کا یہ کام نہیں تھا کائنات کے تمام مسلمانوں کا کہ وہ ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا ساتھ دیتے، ان کے لیے آواز اٹھاتے؟ کسی نے کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھائی، ایسے ہی اوپر نیچے سے دائیں بائیں سے آوازیں لگاتے رہے۔ عملاً کسی نے بھی کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے مسلمان جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کے اندر مصروف ہے۔ جب ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا، اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اس موذی مرض وبا کے خوف سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو جو ہے وہ گھروں کے اندر محصور کر دیا۔ آج جزوی طور پر ہم لاک ڈاؤن کے اندر ہیں لیکن گھروں میں تنگ بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے جو اتنے عرصے سے گھروں میں مجبور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لہٰذا آج ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ لہٰذا میری یہ بھی گزارش ہے، اس تدریس القرآن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے میری دنیا والوں سے یہ بھی گزارش ہے، اور خاص طور پر انڈیا اور بھارت کے جو وزیر اعظم ہے مودی سے بھی گزارش ہے کہ آپ فوری طور پر مسلمان سے نہیں محبت نہ کریں، انسانیت سے محبت کریں اور ان لوگوں کو گھروں سے نکالیں، ان کو جو ہے وہ آزاد کریں، ورنہ جو ہے وہ اس یعنی اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم سبھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور سبھی اس کے اندر جو ہے وہ رگڑا جو ہے وہ کھائیں گے، سبھی اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوں گے، سب کو اسی کے اندر جو ہے وہ سزا ملے گی۔ لہذا میری گزارش ہے کہ کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ آزاد کیا جائے، اور مساجد اور مدارس کا رخ اختیار کیا جائے، اور لوگوں کو چاہیے تو یہ کہ دنیا والوں کو یہ کہا جاتا کہ فوراً ساری دنیا مسجدوں کی طرف دوڑو، مدرسوں کی طرف دوڑو، گڑ گڑاؤ اور رو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ لیکن آج اس کا اثر کیا ہوا؟ میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن کے ذریعے دنیا میں ایک مذاق ہو رہا ہے، کبھی مکمل لاک ڈاؤن، کبھی جزوی لاک ڈاؤن، کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن، کبھی ایک صوبہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر رہا ہے، ایک صوبہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو گھروں میں رکھا جائے تو حکومت کے پاس راشن پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو لوگ بھوکے مرتے ہیں، اور اگر لوگوں کو آزاد چھوڑا جائے تو کورونا وائرس سے وہ مرتے ہیں۔ یہ عوام کہاں جائے؟ بہتر تو یہ تھا کہ پوری عوام الناس، چاہے امیر ہو یا غریب، ان کے گھروں میں راشن پہنچایا جاتا، اور امیر لوگ تو خود یہ کہتے کہ ہمیں راشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غریب لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا کر 1 ماہ مکمل اگر لاک ڈاؤن ہوتا تو آج ہم اس کرونا وائرس سے جو ہے وہ آزاد ہوتے۔ لیکن یہ تو کوئی مذاق سا نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا اس میں استحصال ہو رہا ہے کہ مسلمان کے قریب نہ ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہاتھ نہ ملائے، مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ محبت اور پیار کے ساتھ بیٹھے نہیں، مل بیٹھ کر جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ نہ کھائیں، مل بیٹھ کر جو ہے وہ افطاریاں نہ کریں، اور پھر ان کی جو مل بیٹھ کر جو ان کے اندر محبت ہے وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جائے، مسجدوں سے دور کیا جائے، مدرسوں سے دور کیا جائے، اس طرح کی عبادات جو ہے وہ نہیں ہو رہی، نفرت پر کئی ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے بزرگ، ایسے لوگ جو تہجد کی نماز بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے اور مسجدوں کے اندر پڑھتے تھے، آج جمعہ کی نماز بھی گھروں میں اس وائرس کی خوف کی وجہ سے گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا اگر یہ دنیا کا مذاق ہے تو اس مذاق کو ختم کیا جائے، اور اگر یہ حقیقتاً یہ کرونا وائرس ایک وبا ہے تو اس کا کوئی سدباب کیا جائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ غریب لوگوں کو، دیہڑی دار لوگوں کو، ان کا بھی خیال رکھا جائے، اور ان کے ساتھ بھی بھرپور جو ہے وہ تعاون کیا جائے۔ مساجد کے جو عملہ ہے، امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، خادم ہے، ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے۔ مدارس جو بند ہو چکے ہیں، وہ چندے سے محروم ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے، اور مسجدوں اور مدرسوں سے مکمل طور پر لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس موذی مرض جو وبا ہے، اس سے پورے عالم اسلام کو اللہ پاک محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، مساجد کو، مدارس کو، علماء کو، طلباء کو، خانقاہوں کو، تمام مسلمانوں کی اللہ جو ہے وہ حفاظت کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔